सामने नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्जा में खुश आमदीद। नादिया, 9 मई 2023 जो कुछ हुआ हमने और आपने सबने देखा, वीडियोस देखी, सारा कुछ हुआ, लेकिन तब से अब तक उन मुल्जिमान को जो कि कैद में भी थे सजाएं नहीं हुई थी। और उसकी वजूहत ये थी कि पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो था कि जी अभी आपने इन पे वो नहीं करना, बाद में जस्टिस काजी फाइजीसा की तरफ से ये आया कि आप अपने जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स है वो कर लें, लेकिन आपने फैसले नहीं सुनाने। लेकिन बहरहाल जो अभी रिसेंटली 13 दिसंबर को 2024 कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ गया कि अब आप उनकी जो सजाएं हैं वो सुनाई जा सकती हैं। और आज 9 मई के 25 मुल्जिमान को सजाएं सुनाई गई। 14 के करीब हैं जिनको 10-10 साल और 11 जो है वो उनको 9 से 2 साल के दरमियान ये सजाएं सुनाई गई। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 2-3 हैं। एक तो ये कि उन्होंने कहा, एक तो ये कहा गया है कि जी अभी फर्दर कानूनी चाराजोई और उसके साथ साथ अपील का हक उनको हासिल है। दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इसमें वो ये है कि अभी ये इंसाफ तो हो गया क्योंकि ये सारी चीजें सबने देखी हैं और ये सारी चीजें उसमें ISPR की प्रेस रिलीज का हिस्सा बनी। असल में उन्होंने कहा कि जो इसके मास्टर माइंड है, जो इसके प्लानर्स हैं, जो उसके कर्ता धर्ता है, जो असल में मास्टर माइंड है, जब तक उनको जब सजाएं होंगी तब जाके ये इंसाफ मुकम्मल होगा। दूसरी तरह अगर मैं PTI की बात करूं तो PTI का कहना यह है, उनका जो रिएक्शन आया, क्योंकि जाहिर सी बात है वही उसके असल में जो विक्टिम कह लीजिए या जो भी विक्टिम तो नहीं लेकिन दूसरी पार्टी या फरीक कह लें, तो उनका कहना यह है कि ये जमहूरियत के भी मुनाफे हैं, ये आइन के भी मुनाफे हैं। लेकिन उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट बात आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान अकरम राजा साहब ने की है। उन्होंने कहा है कि ये गलत है, हम इसको नहीं मानते, लेकिन जो मज़ाकरात की बात कर रहे हैं उस पर ये असरअंदाज नहीं होंगी। जो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है तारर साहब, उन्होंने इस पे क्या बात की है जरा सुन लेते। उन्होंने 9 मई के हमले किए, जिन्होंने कोर कमांडर हाउस पे हमला किया, आज 25 जो मुजरिमान थे उनको कैद की सजा सुनाई गई है। ये जो सियासी दहशतगर्दी इस मुल्क के अंदर हुई है कि फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जाए, ये इससे पहले कभी नहीं हुआ था। बानी चेयरमैन PTI जिसने इस मुल्क में ये रिवायत डाली, तशद्दुद की सियासत की, सियासत में तकसीम डाली, नफरत डाली। मेरा तारर साहब ये बात कर रहे थे और उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। उमर अयूब साहब जो कि अपोजिशन लीडर भी हैं, PTI एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे चुकी है और PTI इस वक्त हमें कुछ बैकफुट पे नजर आती है। उसको ये शायद इदराक हो चुका है इस बात का कि हर चीज को हर वक्त हेड ऑन नहीं लिया जा सकता, कि रियासत के साथ मुस्तकिल लड़ाई नहीं मोल ली जा सकती। शायद यही वजह है कि एक तरफ तो वो ये भी कह रहे हैं कि ये सजाओं से इससे वो नहीं होता कि हम जो है वो असरअंदाज हो मुज़ाकरात पे। मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे चुके हैं, हुकूमत से बाहर ये कह भी रहे हैं। इसी हवाले से गैर संजीदगी की शिकायत की है उमर अयूब साहब ने, जरा चलाइएगा प्लीज। इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी, ये उनका एक जेस्चर था। कोई कल को ये ना कहे कि PTI ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है मुज़ाकराती टीम को। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने एक सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी, उसके बाद उन्होंने कहा था 14 दिसंबर में ख्याल है, उसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इसको पोस्टपोन करते हैं क्योंकि अगर इस दौरान बेहतर है कि हुकूमत मुज़ाकरात कर ले। उसको संडे तक यानी कल तक उसको मुलतवी किया गया था। हुकूमत का कहना यह है कि इंशाल्लाह हो सकता है कि कल तक हम मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दें। लेकिन दूसरी तरफ अलीमा खान साहबा जो एक दफा फिर इमरान खान का मैसेज आगे कन्वे कर रही थी, उनका कहना यह था कि अगर हुकूमत हमसे राब्ता कर लेती है, मुज़ाकरात के लिए राब्ता बाज़ाब्ता तौर पर कर लेती है, क्योंकि खबरें हैं कि बैकडोर चैनल से भी कुछ राब्ते हो रहे हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर अगर हो जाता है तो फिर हम मुलतवी करेंगे, अदरवाइज सिविल नाफरमानी की कॉल हम इतवार के बाद या इतवार से देंगे। क्या कह रही थी जरा सुन लीजिएगा। अलकादिर का पीर वाले दिन फैसला आ रहा है, उस पे उनको तो पूरा यकीन है कि उनको सजा दी जाएगी। अगर उनको सजा हो जाती है, जब ये हाई कोर्ट में जाएगा और उधर भी देखते हैं कि ये इसको कितनी देर घसीटेंगे, कि 3-4 महीने तो इमरान खान ये पक्का है कि वो कैद में रहेंगे। तो इमरान खान ने कहा है कि इसी से इनकी नीयत की समझ आ रही है कि इनकी नीयत बिल्कुल नहीं है कि ये बातचीत करें, क्योंकि हमें कोई इस किस्म की इंडिकेशन नहीं आई कि ये मुतालबात इसके ऊपर बात भी करना चाहते हैं। इसलिए इतवार के दिन रिमिटेंसेस पाकिस्तान में ना भेजने की तहरीक शुरू का आगाज कर दिया जाएगा। हाँ, अगर ये 2 मुतालबात के बारे में बात करने आएंगे, फिर इमरान खान कहते हैं कि मैं ये रिमिटेंसेस ना भेजने की पाकिस्तान की कॉल
विड्रॉ कर लूँगा। सिविल डिसोबीडियंस की कॉल देनी है या उनका जो प्लान है वो यही है कि पहले हिस्से में उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानी को कहना है, जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, कि जी आप रेमिटेंसेस उस मुल्क में ना भेजें। क्या ये इतना आसान है? और क्या ये कॉल के लिए वाकई पीटीआई लीडरशिप भी इमरान खान साहब के साथ खड़ी है? ये कॉल कामयाब हो जाएगी और ये कॉल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ना तो हुकूमत का नुकसान है, ना इसमें किसी सियासी जमात का नुकसान है। इसमें अगर किसी का नुकसान है तो वो है पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम। आगे बात करेंगे। इस वक्त हमें अली मोहम्मद खान साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं पीटीआई के एमएनए, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी अली मोहम्मद खान साहब, जरा आज के फैसले पे जरा पहले आप कमेंट कीजिएगा। जो 9 मई के हवाले से 25 मुल्जिमान को सजाएं सुना दी गई हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस अहकामात की रोशनी में जिसमें उनको ये इजाज़त मिली थी कि अब आप मुल्जिमान को सजाएं सुना सकते हैं, जो कि पहले रोका हुआ था, पीटीआई का मौक़िफ़ सर? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। हमारे ख्याल में तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल इस चीज़ के खिलाफ है कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो और उनको प्रॉपर मौका नहीं मिल सका अपने आप को डिफेंड करने का। अगर कोई शख्स एक सिविल कोर्ट में, एक हाई कोर्ट में, एक सेशन कोर्ट में प्रॉपर एक ट्रायल के बाद उसको सजा मिलती है, तो एक तरह से उसको भी एक जवाज होता है कि उसने अपना पूरा हक दिफा इस्तेमाल किया। लेकिन सिविलियंस का जब आप फौजी अदालतों में ट्रायल करते हैं तो उनको आप उस बुनियादी हक से महरूम करते हैं जो उनको आईन पाकिस्तान देता है। मिलिट्री कोर्ट्स तो एक बहुत ही मखसूस हालात में मुल्क दुश्मन लोगों के लिए या दहशत गर्दों के लिए, जिनको जेट ब्लैक टेररिस्ट कहते हैं, उनके लिए होता है। तो इन सजाओं को तो पार्टी भी और जो हमारे कारकुनान हैं या जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं वो उसको चैलेंज करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह हाई कोर्ट से, सुप्रीरियर कोर्ट से उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन वक्ती तौर पे जो उनको एक तकलीफ पहुंची है और जो एक मसला हुआ है, जो खानदानों पे एक मुसीबत और परेशानी का पहाड़ टूटा है, तो ये नहीं होना चाहिए था। उनको सिविल कोर्ट्स में अपना हक दिफा दिया जाना चाहिए था, जो कि एक प्रैक्टिस रही है कि कभी भी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं किया जाता। ठीक है, चलें, ये जाहिर सी बात है आपका मौक़िफ़ है। लेकिन क्या अब जो आप लोग मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, मुज़ाकराती टीम भी तश्कील दे रहे हैं, क्या इसके कोई असरात उस पर कोई बैड टेस्ट या ऐसा कुछ होगा जो मुज़ाकरात के आप लोग जो ख्वाहिशमंद हैं उस पर? मुज़ाकरात का अमल तो बहरहाल जारी रहेगा और रहना चाहिए, लेकिन असर अगर कोई ये कहे कि इन चीज़ों का नहीं पड़ेगा तो असर तो पड़ेगा। क्योंकि जब मुज़ाकरात होते हैं तो दोनों तरफ को चाहिए कि फिर थोड़ा सा स्केल डाउन करे और एहतियात से काम ले। और इस बात में तो कोई अमर माने नहीं है ना, कोई इसमें शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि ये जितने भी लोग हैं इनमें से कोई दहशतगर्द या मुल्क दुश्मन तो कोई नहीं। ये भी पाकिस्तान के उतने ही बेटे हैं जितना कोई और हो सकता है। ठीक है, सियासी कारकुन है, उस दिन अगर किसी ने एजिटेशन में जाके कोई अगर गलत भी हुआ है तो आप उनसे दरगुजर का भी मामला कर सकते थे या कर सकते हैं। पाकिस्तान के बच्चे हैं ये, इनका एक मुस्तकबिल है। और दूसरा ये है कि इनको प्रॉपर ट्रायल भी नहीं मिल सका। हम तो खुद तहरीक इंसाफ खुद 9 मई के जुडिशल ट्रायल की डिमांड करती है, बल्कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उसमें बुनियादी नुकात में से एक नुकता ही 9 मई का मुनासिब फोरम पे जुडिशल ट्रायल जो है वो हमारा मुतालबा है। जिन पे इल्जाम है वही मुतालबा कर रहे हैं कि हमें आप ट्राई करें, लेकिन प्रॉपर अदालतों में। तो इसलिए तहरीक इंसाफ इस चीज को हम ये समझते हैं कि इसका असर मुज़ाकरात पे बहरहाल होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इस तरह के फैसले आए और मुज़ाकरात पे उसका असर ना हो। देखिए सर, मुज़ाकरात आप हुकूमत से कर रहे हैं, फैसले बहरहाल ये मिलिट्री कोर्ट्स के आ रहे हैं, मिलिट्री कोर्ट से आए हैं और ज़रा फैसले अभी सुनाए हैं। 9 मई को तकरीबन 1.5 साल हो गया और फैसले सुनाने पे पाबंदी थी, मतलब मना था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से। जब उन्होंने किया तो उन्होंने फैसला सुना दिया। लेकिन अभी मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। जो ISPR की प्रेस रिलीज है, उन्होंने कहा कि असल में इंसाफ मुकम्मल तब होगा जब जो मंसूबा साज हैं या जो बेसिकली इसके मास्टर माइंड हैं उनको सज़ा जब तक नहीं होगी। तो मंसूबा साज और मास्टरमाइंड अगर हम ये देखें तो या उनकी नज़र से इमरान खान साहब के अलावा और कौन हो सकता है? इसका मतलब है कि इमरान खान साहब भी अभी टारगेट पर हैं।
देखें, कौन है जो कहेगा कि जिसने कोई गलत काम किया है उसको सजा ना दें, लेकिन उसको प्रॉपर ट्रायल तो करें। जब इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि आप इसकी CCTV फुटेजेस लाएं, अगर कोई उसमें जिम्मेदार होगा तो पार्टी उसको खुद भी अपने तौर पे, सियासी तौर पे जो उसकी सजा हो सकती है, पार्टी से निकालना हो सकता है, पार्टी खुद ये करेगी। लेकिन अभी तक CCTV फुटेजेस जो खान साहब की पार्टी की हमारी डिमांड है वो अभी तक नहीं आ सके। तो ये कहना कि मास्टरमाइंड को सजा दें, अगर इशारा आपने जैसा सवाल किया है खान साहब की तरफ है, तो खान साहब तो 9 मई को खुद जेर हिरासत थे, वो किस तरह इसको कर सकते थे। जो कोई जिसने गलत काम किया है इसको डिफेंड तो नहीं करती, लेकिन ये डिमांड करना तो नाजायज नहीं है कि आप उनको मुनासिब हक दिफा तो दें। सर, ये जो आप बार बार हक़ दिफा बात कर रहे हैं, तो जो हमारे पास इत्तलात है, ये जब हम लोगों से बात करते हैं उनको वकील करने की सहूलत भी होती है, उनके रिश्तेदार भी उनसे बाकायदा तौर पर मिलते हैं, प्रॉपर जिरा होती है, प्रोसिक्यूशन होती है, उसके बाद कहीं जाके फैसले होते हैं, मतलब वो तमाम चीजें तो फॉलो हो रही होती हैं। सवाल ही नहीं पैदा होता कि जो फौजी अदालत है वो आम सिविलियन अदालत का नेमुल बदल हो। सिविलियन अदालत में जिस तरह के राइट्स आपको अवेलेबल होते हैं, जिस तरह आप प्रॉपर एक ट्रायल कंडक्ट करते हैं, कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 जो है वो एविडेंस एक्ट जो पहले होता था उसको जिस तरह फॉलो किया जाता है, जिस तरह शवाहिद वहां पे पेश किए जाते हैं, गवाहान लाए जाते हैं, और जितना मौका मिलता है जरा करने का, जितना मौका मिलता है एक प्रॉपर जिसको फेयर ट्रायल कहते हैं, जो आईन पाकिस्तान आपको हक देता है फेयर ट्रायल का, ड्यू प्रोसेस का, वो सारा कुछ तो समरी मिलिट्री ट्रायल्स में नहीं होता ना। मिलिट्री ट्रायल्स में तो ठीक है आपको एक वकील मिल जाता है, लेकिन जितना मौका आपको एक सिविल कोर्ट में मिलता है वो मिलिट्री कोर्ट में नहीं मिलता। हम ये समझते हैं कि एक वक्त में जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ तो पूरी पार्लियामेंट ने सपोर्ट किया था मिलिट्री ट्रायल्स को, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दों के लिए था, जेट टेररिस्ट के लिए था, सियासी कारकुनान के लिए थोड़ी था वो। नाज़िर, मुख्तसर सा ब्रेक, स्टे विद अस, वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद। सर, मुज़ाकरात अभी तक बैकडोर चैनल से कोई भी किसी किस्म के कोई राब्ते, कोई मुज़ाकरात की शुरुआत हुई है या बिल्कुल नहीं हुई है, सन्नाटा है? थोड़ी देर पहले एक दूसरे चैनल पे, जियो न्यूज पे, मेरे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे प्रोग्राम में, फिर बाद में मैं भी था। तो उसमें राना सनाउल्लाह साहब जो हुकूमती जिम्मेदार हैं, तो उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि बैक चैनल पे कोई ना कोई गुफ्तगू हो रही है। तो हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से इस बात का आना ये बहुत बड़ी खबर है मेरे ख्याल में। लेकिन बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से अभी तक लाइलमी का इजहार किया है या अभी तक लातालुकी का इजहार किया है हमारी मुज़ाकराती कमेटी के हेड उमर यूब साहब हैं कि, और असद कैसर साहब ने भी, कि अभी तक बाज़ाब्ता तौर पे हुकूमत की तरफ से उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। बिहाइंड द सीन अगर कोई राब्ता है तो उसका इकरार आज राना सनाउल्लाह साहब ने किया है। हो सकता है कि उसको फिर ये दायरा कार को ये लोग वसी करें। अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत को अपना एक वक्त या जो भी उनका पैनल है वो अनाउंस करना चाहिए। मुझे नहीं समझ आती कि इसमें हो सकता है कोई हसास मामलात या किस तरह डिस्कस कर रहे हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि क्यों आप उसको बिहाइंड द सीन करेंगे जब इमरान खान साहब ने एक आपको अपना वफ्द बना के दे दिया है कि ये 5 या 7 हमारे मेंबर हैं। हुकूमत भी उस पर बिस्मिल्लाह करे और बैठ के इन मसाइल का हल पार्लियामेंट के अंदर आइन के मुताबिक निकाले और मुल्क को इन चीजों से निकाले। लेकिन अगर फिर भी बैक चैनल भी कोई डिस्कशन हो रही है तो वो भी खुश आइंद है कि चलो खुदा खुदा करके ये मुज़ाकरात की गाड़ी किसी तरफ चल तो रही है, लेकिन अभी इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक प्रॉपर मुज़ाकरात की दोनों तरफ से अभी तक नहीं हुई। अच्छा, चले, बाकायदा तौर पर ज़रा उन्होंने मुज़ाकराती टीम भी तश्कील नहीं दी है, बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए हैं, और अलीमा खान साहिबा ने कहा था कि अगर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, कमेटी तश्कील नहीं होती, तो कल से यानी संडे इमरान खान साहब सिविल डिसोबीडेंसी की कॉल दे देंगे और कल से वो होगी। तो अब उससे हम क्या समझे? अगर बाज़ाब्ता नहीं हो रहे, बैकडोर चैनल से हो रहे हैं, तो जो आपकी सिविल नाफरमानी की कॉल है वो कल से हो रही है, नहीं हो रही है, उसका क्या बनेगा? देखते हैं, अभी कुछ वक्त है कि मुज़ाकरात का ये मामला किस तरफ लगता है।
باقی اگر پروٹیسٹ موومنٹ سٹارٹ بھی ہوتی ہے تو اس کے دوران بھی مذاکرات کو تو تعطل کا شکار نہیں ہونا چاہیے. وہ تو جنگ کے دوران بھی بات ہوتی ہے, یہاں تو کوئی جنگ نہیں ہے. تو اگر احتجاج ہوتا ہے جو کسی بھی جماعت کا ایک بنیادی حق ہے, قانون اور آئین کے اندر رکھتے ہوئے, جو بھی کوئی پروٹیسٹ ہے اس کے دوران مذاکرات تو ہو سکتے ہیں, بلکہ اس وقت دوران تو مذاکرات کی اہمیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جب احتجاج ہو رہا ہو. تو میرا نہیں خیال کہ اگر احتجاج شروع ہوتا ہے پہلے تو حکومت کو سنجیدگی سے لینا چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے. اگر انگیج کرتی ہے حکومت, میرے خیال میں خان صاحب مجھے جو لگتا ہے شاید اس میں پھر مزید موقع دیں, مزید ٹائم دیں. اب دیکھتے ہیں کہ کل تک کیا صورتحال سامنے آتی ہے. اچھا, تو اگر آپ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہر آئینی اور جمہوری حق ہے کسی بھی جماعت کا احتجاج کا, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ ایکسرسائز نہیں ہوتا یا نہیں کرنے دیا جاتا. اب جو سول ڈس اوبیڈینسی کی کال ہے اس پہ جو پہلا فیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانی یعنی جو پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ پاکستان میں ریمیٹنسز نہ بھیجے. اس سے کیا نون لیگ کا نقصان ہے, کیا صرف حکومت کا نقصان ہے, یا جن سے آپ مذاکرات کے پہلے خواہاں تھے جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے ان کا نقصان ہے؟ اس میں پاکستان کا نقصان ہے, پاکستان کی عوام کا نقصان ہے, ملک کا نقصان ہے. علی محمد خان صاحب اس کے حق میں ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جائے کہ جی آپ ملک میں ریمیٹنسز نہ بھیجیں؟ دیکھیے, پارٹی کا فیصلہ ہے, اس پہ بات کرنا چاہیے. اپنا موقف میں پارٹی کے اندر دے چکا ہوں, میرا ذاتی موقف تو اس پہ میٹر نہیں کرتا کیونکہ میں اس وقت پارٹی کی ترجمانی کر رہا ہوں. تو پارٹی کا فیصلہ یہ ہے کہ احتجاج میں پارٹی جائے گی. یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کسی بھی صورت میں ملک کا کوئی نقصان نہیں چاہتی, نہ کوئی نقصان ہوگا, نہ کسی کو غیر قانونی طور پہ ترسیلات بھیجنے کی طرف راغب کرنا چاہتی ہے, کیونکہ اس میں FATF کے معاملات ہوتے ہیں. بڑی مشکل سے ہمارے دور میں FATF سے ہم نکلے تھے. جن ممالک میں ہمارے اوورسیز رہتے ہیں وہاں بھی ہنڈی حوالہ کے ذریعے پیسے بھیجنا جو ہے وہ غیر قانونی ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ ہو یا UK ہو یا امریکہ, جو یورپین ڈائسپورا ہے وہاں سے. تو کسی کو ہم کوئی غیر قانونی کام کا نہیں کرے. ایک احتجاج ہے پرامن طور پہ, لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ کرے گا کوئی مذاکرات سلسلہ آگے چلے اور شاید اس کی نوبت نہ آئے. اگر اس کی نوبت آتی ہے تو پھر لیڈرشپ ملے گی خان صاحب سے کہ اس کے لیے پراپر ان سے پھر ڈائریکشن لیں کہ طریقہ کار کیا ہوگا. دیکھتے ہیں, کل کا دن اہم ہے کہ کل تک کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اللہ کرے کہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو جائے, لیکن آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کا نقصان ہو, الٹیمیٹلی سے پاکستان کا نقصان ہوگا. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ حوالہ ہنڈی کا استعمال ہو, لیکن اگر آپ لوگ ریمیٹنسز بھیجنے کو جو ایک پراپر چینل ہے اس سے اگر آپ لوگ منع کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ اپنے پیاروں کو, اپنے ماں باپ کو, اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کو, اپنے بہن بھائیوں کو پیسے دینے سے تو نہیں, گھر کے چولہے تو بند نہیں کریں گے. تو دیکھا جائے تو ایونچولی آپ ان کو انکریج کر رہے ہیں یا ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دوسرا جو چینل ہے وہ استعمال کریں. تو یہ اس سے پاکستان کا ہی نقصان ہے سر. نہیں, کسی بھی صورت میں تحریک انصاف کسی کو غیر قانونی چینل سے پاکستان پیسے بھیجنے کے لیے کبھی بھی ترغیب نہیں دے گی, نہ دی ہے, نہ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ہم کوئی غیر قانونی کام کرنے پہ مجبور کریں. نہ کوئی ہماری پھر ان کے گھر کے چولہے کیسے جلیں گے اگر وہ ریمیٹنسز تھرو پراپر چینل وہ ریمیٹنسز نہیں بھیجیں, وہ غیر قانونی طریقے سے بھی نہیں بھیجیں, تو وہ اپنے گھر کے چولہے کیسے جلائیں؟ دیکھیں, اس کے بارے میں مجھے زیادہ ڈیٹیل کا نہیں ہے کیونکہ اکانومی میری فیلڈ نہیں ہے, لیکن اس پہ پارٹی کا جو بھی جامع موقف ہے, جب پارٹی لیڈرشپ خان صاحب سے ملے گی تب بھی ہمیں پتہ لگے گا کہ اب خان صاحب کا جو آگے کا عمل ہے اس کو کس طریقے سے انہوں نے عمل پذیر اس کو کرنا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ علی محمد خان صاحب آپ کے ٹائم کا. اور علی محمد خان صاحب کی باتوں سے لگ رہا کہ وہ شاید بہت زیادہ کنونسڈ نہیں ہے کہ جو یہ سول ڈس اوبیڈینسی کی جو کال ہے وہ دیں, اور وہ یہ پر امید بھی ہے کہ مذاکرات کا کوئی نہ کوئی چیپٹر کھلے گا, پیش رفت ہوگی, اور اس کے بعد خان صاحب جو ہے اس کو فردر ایکسٹینڈ کر دیں گے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے آپ کے ساتھ ہیں ملٹری کورٹس کا ٹرائل کی ٹرانسپیرنسی, آگے کے آپشنز, جو ان کے پاس قانونی چارہ جوئی کے یا اپیل کا رائٹ ہے وہ طریقہ کار, ان تمام چیزوں پہ قانونی رائے لیں گے. شاہ خاور صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے, لیکن ایک بریک, واپس آتے ہیں, اسٹے ود اس. جی ناظرین, پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب, ماہر قانونی امور ہیں, اور بات ان سے کریں گے ملٹری کورٹس کے حوالے سے. جو 25 ملزمان کو اب سزائیں سنا دی گئی ہیں, لیکن جو اہم ترین چیز ہے ISPR کی پریس ریلیز میں جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, ان کا جو ماسٹر مائنڈ ہے اور جو پلانرز ہیں بیسیکلی, ان کو جب تک سزائیں نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ انصاف پورا نہیں ہوگا.
اور اس کا جو دوسرا ایک امپورٹنٹ پہلو ہے جس پہ ہمیں شاہ خبر صاحب سے ان کی قانونی رائے بھی درکار ہے وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو ابھی اپیل کا حق بھی ہے مزید ان کے پاس یہ حق وہ محفوظ ہے ان کے پاس کہ وہ اپیل کر سکے یا دیگر جو قانونی چارہ جوئی ہوتی ہے اور دیگر کچھ چیزیں. بالآخر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس کی روشنی میں جو پریس ریلیز نے بھی ISPR نے بھی مینشن کیا کہ پہلے سپریم کورٹ نے ہی فیصلہ دینے سے روکا ہوا تھا اور اب سپریم کورٹ نے کہا تھا آپ فیصلے سنا دیں. اس فیصلے کی روشنی میں آج 25 ملزمان جو تھے ان کو سزا ہو گئی جن میں سے جو 14 ملزمان ہیں ان کو 10 سال اور باقی 11 کو 2 سے 9 سال کے درمیان. سر اب معاملہ یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد اینڈ ایوری تھنگ. اب ان کے پاس سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ مزید کون کون سے رائٹس ہیں ان کے اور کہاں کیا اگلا پروسیجر ہوگا جو یہ قانونی اپنا رائٹ اس کو ایکسرسائز کر سکے. جی نادیہ یہ تو بالکل متوقع تھا کیونکہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے کچھ دن پہلے اجازت دے دی ملٹری کورٹس کو کورٹ مارشل جو پروسیڈنگز ہے کہ آپ اپنی سزائیں سنا دیں تو اس سے ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ سزائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور اس کا آج ایک جو 25 جو افراد ہیں ان کا ایک پہلا جو ایک کیٹیگری ہے ان میں جیسے آپ نے بتایا کہ میکسیمم جو ہے 10 سال سزا ہے کسی میں 2 سال سے 9 سال تک بھی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے یہ وہ غالباً لوگ ہیں جو کہ پریکٹیکلی ان انسٹالیشنز پہ یا اس بلڈنگز پہ یا ان تنصیبات کے اندر جو ہے جن کی موجودگی جو ہے وہ پائی گئی اور اس کے خلاف ٹھوس شہادتیں موجود تھیں. تو اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی جیسے جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈز ہیں یا جو اس کے ہینڈلرز تھے ان کی سزائیں ابھی باقی ہیں وہ ابھی دیکھا جائے گا کہ وہ ان کی سزاؤں کا حجم کیا ہوگا. تو اس سے ایک چیز تو ہے کہ جن جن لوگوں کو 2 سال سزائیں ہوئی ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو جو ہے جلد ریلیف مل سکتا ہے کیونکہ وہ 9 مئی کو ہوئے میں بھی کوئی 1.25 سال سے تو زیادہ ہو گیا. یہی میرا اگلا سوال ہونا تھا. جی وہ اس میں میرا خیال ہے کہ ان لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچ جائے گا. اور جہاں تک ان کی اپیل کا تعلق ہے جو ابھی آپ نے بھی کوشچن کیا میں ایک بات آپ کی اس کو کمپلیٹ کر دوں کہ چونکہ وہ 9 مئی کو سے وہ اندر تھے اور اس کو تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے 2022 میں ہوا ہے 23 میں سوری بالکل ٹھیک ہے ایسے 2023 میں تو اس کا مطلب یہ کہ سوری میں اس کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اب یہ جو 2 سال ہے 2 سال میں سے وہ 1.5 سال ممکنہ طور پہ مائنس ہو جائیں گے تو اگلے 6 مہینے رہ جائیں گے 2 سال والوں کے. اور اس میں غالب امکان یہ بھی ہے چونکہ جو 2 سال جن کی سزائیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ جو بوجھ ہے جرائم کا وہ ذرا کم ہے. اور اگر وہ اپیل کریں گے تو اپیل اس میں کون سی ہو سکتی ہے؟ اپیل جو ہے وہ پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تحت اپنی ایک کورٹ آف اپیل ہے جو کہ ابھی اس پہ کانسٹیٹیوٹ ہو جائے گی. اور اس میں جتنے بھی جن سزا یافتہ لوگ ہیں ان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اس میں اپیل فائل کر سکتے ہیں اور یہ سہولت ان کو اگر جیل بھی چلے گئے ہیں تو وہ جیل حکام بھی ان کو مہیا کر دیں گے. اور اس میں بھی غالب امکان مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جن کی سزائیں 2 سال ہیں وہ جو اپیل کے فیصلے ہوں گے اس کا بھی امکان ہے کہ ان کی جو مزید سزا ہے وہ بھی جتنی کاٹ چکے ہیں وہ اس حد تک ان کو پھر ریلیز کر دیا جائے گا. تو اس میں جو ایک عام تاثر یہ ہے جو ہم لوگ اکثر لوگوں سے بھی سنتے ہیں کہ شاید اس کی جو اپیل ہے کورٹ مارشل کی وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں بھی ہو سکتی ہے. تو یہ تاثر بالکل بھی درست نہیں ہے کہ آرمی ایکٹ کے تحت اپنا کورٹ آف اپیل ہے. جی بالکل ہے. اور وہ کورٹ آف اپیل جو ہے وہ بھی باقاعدہ کانسٹیٹیوٹ ہوتی ہے ہر کیس کے حوالے سے یا ان کیسز کے حوالے سے بھی جن میں کہ ان کا وہ پورا موقف سنا جائے گا. اور اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ جتنے کورٹ مارشلز ہوئے ہیں اس میں یہ اس کی مثال موجود ہے چاہے وہ پاکستان نیول آرڈیننس کے تحت ہو پاکستان ایئر فورس ایکٹ کے تحت ہو چاہے وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو تو اپیل میں کچھ رعایتیں بھی مل جاتی ہیں ان کو. اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی جو ہے نا انفارمیٹو چیز ہے کہ مطلب جو یہ امپریشن تھا کہ ہائی کورٹ میں اپیل کر سکیں گے سپریم کورٹ میں اپیل کر سکیں گے ایسا کچھ نہیں ہے. ان کی اپنی کورٹس ہیں یا کورٹ اپیل ہیں کورٹس آف اپیل کورٹ آف اپیل جس میں وہ وہاں پر جائیں گے. اوکے تو سر جب یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ناقابل تردید شواہد تو ناقابل تردید شواہد کے بنا پر یا ان کی بنیاد بنا کے جب آپ نے ایک کو سزا دی ہے تو اپیل میں ان کے پاس کیا رہ جاتا ہے کرنے کو؟
دیکھیے اپیل میں میں نے آپ کو جیسے عرض کیا کہ میں نے خود بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں کہ جس میں اپیل میں جس میں کم سزائیں ہیں اس میں مزید تخفیف کر دی جاتی ہے سزاؤں میں. یہ اس پہ کوئی ایسا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اپیل میں بھی پورا ایک فیصلہ لکھا جاتا ہے. ہم نے بہت سارے کیسز ایسے دیکھے ہیں پاکستان نیول آرڈیننس کے تحت بھی, پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت بھی, ایئر فورس کے بھی. تو اس میں یہ ہے کہ وہ ایک جو تاثر ہے کہ شاید وہ ایک بالکل سرسری سی بات ہوتی ہے, باقاعدہ ریزننگ ہوتی ہیں کورٹ مارشل پروسیڈنگز کی بھی کہ جو ان کے خلاف چارجز لگے ہیں, کون کون سے گواہ پیش ہوئے ہیں اور کس بنیاد پہ کون سا چارج ان پہ پروو ہو چکا ہے. اور اپیل میں بھی اگر اس میں کوئی لکونہ ہو کسی طرح ٹرائل میں کورٹ مارشل کے تو اس میں اس کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے. لیکن ایک بات جو بالکل واضح ہے کہ یہ رائٹ آف اپیل جو ہے وہ نہیں ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں, وہ صرف بہت ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے کسی کو سزا ہوئی ہے جو کہ وداؤٹ جورسڈکشن تھی, اختیار سماعت کورٹ مارشل کا نہیں تھا. دوسرا جو ہے وہ اس میں ان کو جو ایون آرمی ایکٹ کے تحت جو سہولتیں میسر ہیں, جو پروسیجر اڈاپٹ ہونا چاہیے تھا وہ مکمل طور پہ اڈاپٹ نہیں ہوا. ان کو وکیل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی یا وہ مکمل طور پر بدنیتی پر مبنی ہے. تو اگر ان تینوں انگریڈینٹس میں سے کوئی چیز اگر ثابت ہو تو پھر وہ ہائی کورٹ اس کا جوڈیشل ریویو کر سکتی ہے. لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے ہفتے پاکستان نیوی کے جو کچھ افسران تھے, آفیشلز تھے, جن کو سزائے موت ہوئی تھی 5-6 لوگوں کو, اس کو بھی انہوں نے رجوع کیا ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے شروع میں ان کی سزاؤں پر عمل درآمد روکا ہوا تھا. لیکن پچھلے ہفتے جب انہوں نے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز کو خود دیکھا, جب انہوں نے منگوا لی, تو پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر ہم جوڈیشل ریویو نہیں لے سکتے اور جو سزائیں جو ہیں وہ کورٹ مارشل نے کی ہوئی ہیں وہ اس پہ ہائی کورٹ نے بھی ایگری کیا اور اپنے ہاتھ اٹھا لیے. تو یہ اس میں صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر یہ سامنے ہوں واضح طور پر تو اس پہ ہائی کورٹ اس کا جوڈیشل ریویو لے سکتی ہے. اینڈ سیم از دا پوزیشن ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ بھی. ٹھیک ہے, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ نے اس کو بیان کیا ہے. اب ذرا میں جو پاکستان تحریک انصاف ہے, ظاہر ہے اسی کے زیادہ تر لوگ ہیں, اسی کے کارکن ہیں, اسی کے سپورٹرز ہیں, ووٹرز ہیں. اب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دس از ٹوٹلی اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن, اگینسٹ دا لا. تو ان کا یہ جو اسٹانس کہہ لیں, ریئیکشن کہہ لیں, از دس ریئلی جسٹیفائڈ؟ آئی مین کہ کچھ وزن ہے اس میں, ویٹ ہے اس میں, اس بات میں؟ دیکھیں نادیہ, اس میں یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ابھی کانسٹیٹیوشنل بینچز بنے ہیں اس میں یہ انٹرا کورٹ اپیل جو سپریم کورٹ نے جو سویلین کے جو ٹرائل ہیں کورٹ مارشل میں اس کو انلیگل قرار دیا تھا, اور اس میں سیکشن 2D جو ہے پاکستان آرمی ایکٹ 1952 اس کو بھی غیر آئینی قرار دے دیا تھا. اس کی اپیلیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں پچھلے ہفتے اسی بینچ نے ہی اجازت دی تھی کہ اگر آپ فیصلہ سنا دیں تو, لیکن وہ فیصلہ مشروط ہوگا سپریم کورٹ کی جو انٹرا کورٹ اپیلز ہیں جو کہ آئینی بینچز میں زیر تجویز ہیں اس کے اوپر منحصر ہے کہ اگر تو وہ پہلے والی ججمنٹ کو بحال رکھتے ہیں پھر تو یہ یقیناً سزائیں جو ہیں وہ کالعدم ہو سکتی ہیں. لیکن اگر وہ اپیل کامیاب ہوتی ہے اور گورنمنٹ کی تو پھر اس صورت میں یہ سزائیں جو ہیں وہ بحال رہیں گی. تو اس کے بعد بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی سزا یافتہ ہیں یہ ایک ضرور آپشن اویل کریں گے ہائی کورٹس میں. تو پھر وہ ہائی کورٹس دیکھے گی کہ کیا ان کے جو قانونی تقاضے آرمی ایکٹ کے تحت وہ پورے ہوئے ہیں, ان کو پورا ڈیفنس کا موقع دیا گیا ہے, یا وہ بدنیتی پر تو ٹوٹلی مبنی نہیں تھا یا وداؤٹ جیورسڈکشن نہیں تھا. تو وہ پھر ہائی کورٹس دیکھیں گے. اچھا, ان کی ریکارڈنگز منگوا کے دیکھی جائیں گی؟ نہیں, وہ جو فیصلہ ہے, لیکن بائی ایٹ لارج زیادہ چانسز یہی ہیں کہ ہائی کورٹس اگر ان کو فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا ہے کورٹ مارشل میں اور ان کے پورا ڈیفنس کا بھی موقع دیا گیا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہائی کورٹ اس میں انٹرفیئر نہیں کرے گی. وہ پھر ان کا جو اپنا کورٹ آف اپیل ہے وہی اس کو دیکھے گا, اور اس میں پھر کورٹ آف اپیل کے فیصلے کے خلاف بھی جو معافی کی جو ہے وہ درخواست وہ آرمی چیف کو دی جا سکتی ہے. وہ اس سزا کو ختم بھی کر سکتے ہیں, کم بھی کر سکتے ہیں, اس میں تخفیق بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک چیز اور ہے کہ صدر مکمل معاف بھی کر سکتے ہیں, اور صدر مملکت کے پاس جو آرٹیکل 45 کا جو اختیار ہے کسی بھی کورٹ کی سزا کو ختم کرنے کا, اس میں کم کرنے کا, معطل کرنے کا, اس میں تخفیف کرنے کا, وہ اپنی جگہ پر موجود ہے وہ بھی. اوکے, تھینک یو ویری مچ شاہ خاور صاحب.
بڑی تفصیل سے اور مفصل آپ کے گفتگو کا اس میں آپ نے بڑی کیٹیگوریکلی اور بڑا آپ نے ان چیزوں کو سمجھا دیا. 2-3 چیزیں, اپیل کا رائٹ ہے لیکن وہ کوئی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ نہیں ہے, وہ اپیل آف کورٹس ہے ان کی اپنی ملٹری کی, پلس جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں ان کے پاس سزا کی معافی کا اختیار ہے, وہ جو ایک پارڈن والا رائٹ ہوتا ہے, اور یہ رائٹ صدر مملکت کے پاس بھی ہے, وہ دونوں اس کو ایکسرسائز کر سکتے ہیں. ادھر مکمل سزا کی معافی بھی ہو سکتی ہے, کم بھی ہو سکتی ہے. ایک اور بریک لے لیتے ہیں اور بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ مزید گفتگو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے اس آخری حصے میں, جہاں پر ہم بات کریں گے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں نوید قمر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. معاملات پچھلے دنوں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کی اپنی کچھ ریزرویشنز اس حکومت کے ساتھ نظر آ رہی تھی, یعنی نون لیگ کی حکومت کے ساتھ نظر آ رہی تھی, بالخصوص پنجاب میں. اور پیپلز پارٹی کا کہنا یہ تھا کہ جی ہمارے ساتھ جو معاہدے کیے گئے تھے, جو ہمیں یقین دہانیاں کرائی گئی تھی, وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے پورے نہیں کیے, اور اس کو لے کر ایک اجلاس بھی ہوا تھا. لیکن اس کے علاوہ بھی ہم ان سے جانیں گے کہ خاص طور پہ آج 9 مئی کے 25 ملزمان کو جو سزائیں ملٹری کورٹس کی طرف سے سنائی گئی ہیں اور کچھ دیگر معاملات, اس پر ہم بات کریں گے. بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ کے ٹائم کا. نوید قمر صاحب, پہلے تو ذرا میں شروع کر لیتی ہوں, یہ 9 مئی کے ملزمان 25 ملزمان کو آج ملٹری کورٹس کے, جو کہ سپریم کورٹ نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جی آپ سزا سنا سکتے ہیں, انہی کے حکم پہ رکا ہوا تھا, تو آج سزائیں سنا دی گئی. پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف مکمل ہوا؟ دیکھیں, جہاں تک قانون کا تعلق ہے, اور اگر کوئی ایسی انسٹالیشنز ہیں جس میں توڑ پھوڑ ہوئی 9 مئی کو, ہم سب نے یہ ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں, اور ان لوگوں کے خلاف جو ثبوت نظر آ رہے ہیں اپیرنٹلی, اس میں تو ظاہر ہے کہ سزا تو ہونی ہے. لیکن جیسے آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں ابھی فائنلٹی نہیں لیتی جب تک کہ پورا اپیلیٹ سٹیج بھی پورا نہ ہو جائے. تو ابھی فی الحال تو سزائیں آئی ہی ہیں, اس کے بعد یہ اپیل کریں گے, پھر سپیریئر کورٹس میں بھی اس پہ فیصلے ہوں گے. تو جب فائنل ہو جائے گا, کم از کم یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. آج کتنی سزا ملنی چاہیے, کتنی نہیں, وہ سب جو ہے وہ ایک فائنل اس پہ اسٹیج پہ آئے گا. ڈیفینیٹ ابھی فیصلے آئے ہیں. اس کے بعد انہوں نے خود کہا ہے, آئی ایس پی آر نے اپنی پریس ریلیز میں, کہ قانونی چارہ جوئی کا اختیار ہے, اپیل کا اختیار ہے. لیکن دوسری طرف اگر میں پی ٹی آئی کی بات کروں, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے وہ اس کو تسلیم کرنے سے بھی انکاری ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی منافی ہے, پلس وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری کرائی جائے 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر کی بھی. درست مطالبہ ہے ان کا؟ دیکھیں, اب کم سے کم 9 مئی کے حد تک تو یہ چیز تھوڑی سی پرانی ہو گئی ہے, کیونکہ اب تو ٹرائل سٹیج پہ چیزیں آ گئی ہیں, لوگوں کے اوپر جو ہے جتنی بھی ایویڈنس آنی تھی وہ ریکارڈ پہ آ گئی. تو اس کے بعد کیا اب انکوائری ہوگی جو دیکھے گی کہ آیا کچھ ہوا یا نہیں ہوا. اوور آل ایک ڈیمانڈ ہے ان کی کہ جوڈیشل انکوائری ہو. میرا خیال ہے کہ یہ جب بیٹھیں گے ٹیبل پہ اور گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوں گے, تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایشو انڈر کنسیڈریشن آئے, پھر بعد اس سٹیج پہ وہ ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اصل معاملہ تو یہی ہے نا کہ جب وہ ٹیبل پر بیٹھیں گے تو وہ ٹیبل پر کب بیٹھیں گے, کیونکہ مذاکراتی ٹیم جو پی ٹی آئی ہے اس نے تو میرے خیال 15 دن ہو گئے اس کی تشکیل دیے ہوئے, لیکن حکومت کی طرف سے یا تو غیر سنجیدگی ہے یا ڈیلے ہے. دوسری طرف خبریں ہیں کہ کوئی بیک چینل سے رابطے ہو رہے ہیں, لیکن بہرحال یہ غیر سنجیدگی کا جو عنصر نظر آ رہا ہے کیوں ہے ڈیلے؟ غیر سنجیدگی کی بات درست ہے, صرف یہ ہے کہ یہ باتیں پہلے بھی ہو چکی ہیں. جسٹ بیکاز انہوں نے کمیٹی بنا دی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو, کیونکہ خان صاحب کا جو رویہ رہا ہے ماضی میں, کبھی ہاں ہوتا ہے اور کبھی نہ ہوتا ہے, تو تھوڑا بہت کریڈیبلٹی گیپ بھی ہے. ایک دفعہ آئی گیس میز پہ آ جائیں گے اور گورنمنٹ ڈیفینیٹلی ول موو کرے گی اپنی بھی ٹیم ان کے سامنے بٹھانے کے لیے. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں نہ بٹھانا. تو پھر یہ چیزیں آہستہ آہستہ, یہ ٹرسٹ والی باتیں کم از کم وہ اگر یہ باتیں آگے چلی تو پھر وہ ٹرسٹ آہستہ بلڈ ہونا شروع ہوگا کہ یہ سیریس ہیں. اب یہ کا ضروری نہیں ہے بات کہ ہر بات جو وہ ڈیمانڈ کریں وہ پوری ہو جائے, کیونکہ پہلے تو وہ ایز اے پری کنڈیشن یہ آ رہا تھا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر چیز ٹیبل پہ آئے گی تو ٹیبل پہ ڈسکس ہو جائے. یہ ظاہر سی بات ہے, ہر چیز کا حل تو ہے وہ جو مذاکرات میں ہی ہے.
سر ایک اور معاملہ ہے، وہ معاملہ ہے مدارس کی رجسٹریشن کو لے کر، جو مولانا صاحب کے بڑے اس پہ تحفظات ہیں، اور خود وہ کہتے تھے کہ جی پیپلز پارٹی میں یعنی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی، اس کے بعد ہمارے ساتھ دھوکہ ہو گیا. تو اب یہ معاملہ کہاں پر ہے؟ آج تو بریک تھرو ہو گیا. تو جو صدر نے جو اعتراضات اس وقت لگائے تھے، اس کا مطلب ہے وہ بے ایمانی ہو گئے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ پیپلز پارٹی کمیٹڈ تھی، جو بھی چیزیں انہوں نے مولانا صاحب کے ساتھ ہم نے جب بات چیت کی تو ہم نے ایکسیپٹ کی. تو اس لحاظ سے تو میرا خیال ہے کہ اچھی بات ہے کہ یہ اس کا سیاسی حل نکل آیا ہے اور ہم ان ساری چیزوں سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں کم از کم ایز اے پارٹی کبھی بھی یہ شک نہیں تھا کہ مولانا صاحب کی کمٹمنٹ سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. اس میں ٹیکنیکل باتیں ضرور تھی اور ایک حد تک آئی ہوپ کہ وہ اس سارے سولوشن میں وہ ریزالو ہو جائیں. اگر نہیں تو پھر اس کو فردر کہیں کسی سٹیج پہ قانون سے سازش شاید کرنی پڑے ان ساری چیزوں کو. لیکن کم از کم جو بل ہے اب وہ سیدھا جو ہے اسینٹ کے لیے چلا جائے گا اور ہوپفلی وہ معاملہ بھی طے ہو جائے. سر لیکن وہ کیسے ریزالو ہوں گے؟ مطلب وہ بڑے سیریس کنسرن تھے صدر مملکت کے. فیٹ اف کا معاملہ تھا، پلس آڈٹ کا معاملہ تھا، فرقہ وارانہ جو ایک چیز تھی اس کا معاملہ تھا، کیا سلیبس پڑھایا جا رہا ہے، کیا چیزیں اس میں ہو رہی ہیں. تو یہ سب چیزیں کس طرح سے ہوں گی یا ان کو مکمل طور پہ فی الحال نظر انداز کر رہے ہیں؟ نہیں ختم نہیں ہوتی. سوال یہ ہے کہ کیونکہ قانون جو ہے دونوں ہاؤسز میں جو ہے پاس ہوا تو اس سٹیج پہ تو شاید ممکن نہ ہونا کہ اس کو چینج کریں اور اس کا وقت بھی جو پیریڈ ہوتا ہے جس میں سب کچھ کرنا ہوتا ہے وہ بھی گزر چکا ہے. تو اب جو کنسرنس ہیں ان کو ایڈریس ضرور کیا جانا چاہیے، لیکن اس کو فردر جو امینڈمنٹس ہیں وہ الگ قانون سازی کے تھرو یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں. اس سٹیج پہ وہ کیا نہیں جا سکتا، اس سٹیج پہ اس چیز کو اب قانون بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. جیسے میں پہلے بھی کہہ رہی تھی، شروع میں ہی میں نے بات کی کہ کل ایک بلاول ہاؤس میں ایک اجلاس ہوا بلاول بھٹو زرداری کی سربراہی میں. آپ بھی وہاں پر موجود تھے، گورنر پنجاب بھی وہاں پر موجود تھے، گورنر خیبر پختونخوا بھی وہاں پر موجود تھے. گورنر پنجاب کہتے ہیں کہ یہ ایک بار نہیں کئی بار انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این کے ساتھ اتحاد کرنے میں ہمارا نقصان ہوتا ہے. تو یہ نقصان اسی طرح سے اٹھاتے رہیں گے، اسی طرح سے برداشت کرتے رہیں گے یا کچھ اور بھی سوچا ہے آپ نے؟ دیکھیں جب ہم نے یہ کمٹ کیا تھا مسلم لیگ کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا تو اس کے کچھ خطخال بھی تھے بازوں کے، اور جہاں کچھ اس میں سے امپلیمنٹیشن ہو گئی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. اب ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی بار بار یہ چیز اٹھا رہی ہے کہ باقی جو معاملات ہیں چاہے وہ پنجاب سے کے حوالے سے ہوں، کچھ تھوڑا بہت سندھ کی فنڈنگ کا ہے، کچھ بلوچستان میں ہاؤسنگ کے فنڈ کا ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی آگے بڑھنی چاہیے. یہ معاملہ جو ہے وہ بیچ میں لٹکنا نہیں چاہیے. اسی لیے بار بار ہم ان سے پریس بھی کر رہے ہیں. ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے جو ایک راؤنڈ ان کے ساتھ کر چکی ہے. 24 تاریخ کو لاہور میں پنجاب اسپیسیفک ایک اور راؤنڈ جو ہے ڈسکشن کا وہ بھی ہوگا. لیکن یہ چیزیں آگے ہمیں ان ساری باتوں سے چلنا چاہیے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے کہ اگر حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے تو ایک حد تک وہ یہ بوجھ اپنے کندھوں پہ ضرور اٹھا رہی ہے، خاص کر وہ جو ان پاپولر ڈیسیشنز ہوتے ہیں ان کا بھی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم پارٹنرز ہیں تو پھر ہمیں ایز پارٹنرز ٹریٹ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ بس ٹھیک ہے معاملات ایسے ہی چلیں گے. پنجاب کی حد تک تو معاملات ٹھیک ہے کہ آپ کی کچھ ریزرویشنز ہو سکتی ہیں، آپ کے کوئی اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب کو یا پی ٹی آئی کو، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ اتحادی ہیں، نظر انداز کرتے ہیں یا آن بورڈ نہیں لیتے. لیکن ایز فار ایز کے پی از کنسرن تو وہاں پر ایک تو نون لیگ کی حکومت نہیں ہے، تو وہ بھی انتظامی معاملات میں شامل نہ کرنے کی کیا ہے؟ وہاں پہ تو صرف آپ کے گورنر ہیں کے پی میں. آئی تھنک یہ دو الگ باتیں ہیں، ان کو جو ہے وہ مکس نہیں کرنا چاہیے. جہاں تک انتظامی معاملات ہیں یا چھوٹی چھوٹی ڈسٹرکٹ لیول کے ایشوز ہیں وغیرہ، وہ تو پرائمرلی پنجاب سے اس لیے ریلیٹ کرتے ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو ہم وہ ڈیمانڈس تو ان کے ساتھ نہیں کر سکتے. صرف یہ ہے کہ جو بھی معاملات ادھر گورنمنٹ اٹھائے یا جو چیزیں آگے بڑھیں تو
ہم کو بھی اس میں اعتماد میں لیا جائے. لیکن پرائمرلی ایشو پنجاب کا ہے. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم سے دوبارہ ملاقات متوقع ہے آپ کی عنقریب؟ پہلی والی تو کوئی خاص اس میں پیش رفت نہیں ہوئی تھی یا ناکام؟ دیکھیں یہ تو آن گوئنگ ایشوز ہیں نا, یہ کوئی ایک ملاقات کی بات نہیں ہے, اور ہر ملاقات میں تھوڑا تھوڑا مطلب پیش رفت ضرور ہوتی ہے. یہ کہنا کہ ناکام ہو گئی یہ درست بات نہیں ہوگی, لیکن اس سپیڈ سے چیزیں نہیں ہو رہی جس سے کہ ہمیں بھی ایک سیٹسفیکشن ہو کہ چیزیں اس طرح سے چل رہی ہیں جیسے کہ ہمارا خیال تھا کہ چلنی چاہیے. بی سی آئینی ترمیم کے بعد جو جوڈیشل کمیشن کا قیام تھا, اسے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنا استعفیٰ کیوں, مطلب اپنے آپ کو کیوں انہوں نے بیک کیا, احتجاجاً مستعفی ہوئے یا اپنا نام واپس لیا؟ دیکھیں جو وہاں رویے تھے وہ اس طرح سے پازیٹیولی نہیں آئے, لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہے کہ ہماری یہ ڈیمانڈ ختم ہو گئی کہ بلاول صاحب خود جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے ایز دا ریپرزینٹیٹو فرام دا نیشنل اسمبلی. ٹھیک ہے, مطلب ابھی بھی آپ کا یہ مطالبہ قائم ہے. بہت شکریہ نوید قمر صاحب آپ کے ٹائم کا. اور گفتگو کر رہے تھے, جاننے کی اصل کوشش یہی تھی, ایک تو مذاکرات میں ڈیلے کی وجہ جو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونے, پلس جو پیپلز پارٹی کی جو تھوڑے بہت اعتراضات کہہ لیجئے, ناراضگی کا تو ورڈ بے خلے بہت ہارڈ ہو جاتا ہے, خود بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہا, لیکن بہرحال آپس میں کچھ ریزرویشنز ہیں ان کے خاتمے کی بھی, کچھ ناراضگیاں نہیں تو شکایتیں کہہ لیں, اس سے ہم جان رہے تھے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.